जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अमीन गंडापुर की हुई इमरान खान से मुलाकात, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हमाद अज़हर की हुई 51 मुकदमात में राहदारी ज़मानत और मोशन स्पीड बामुकाबला शहबाज स्पीड या शहबाज स्पीड बामुकाबला मोशन स्पीड, सर्द जंग जारी। लेकिन इन सारे मौज़ूआत से पहले बात करनी है तुर्की की जहां 21 साल से इक़्तिदार में तैयब उर-रहमान को अपनी सियासी तारीख़ की सबसे बड़ी शिकस्त हुई है बल्दियाती इंतखाबात में। तैयब उर-रहमान जो इन बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पूरे मुल्क के दौरे कर चुके थे, शहर शहर जा चुके थे और बार बार अपनी तकरीर में एक बात कर रहे थे कि ये मेरी ज़िंदगी का मेरी सियासी ज़िंदगी का आखिरी बल्दियाती इंतखाबात है, आपने मुझे जितवाना है, आपने अपनी AK पार्टी को जितवाना है, यानी तैयब उर-रहमान की हुक्मरान पार्टी को, और ताकि मैं इस जीत के साथ अपना सियासी सफ़र ख़त्म कर सकूं और इस जीत के बाद जो अगले चंद साल हैं मैं तुर्की को मज़ीद जदीद शक्ल दे सकूं, मज़ीद काम कर सकूं मुख्तलिफ़ शहरों में। लेकिन इलेक्शन हुए, रिज़ल्ट आया तो मामला बिल्कुल उल्ट था। तैयब उर-रहमान 9 बड़े शहरों में हार गए हैं, जिसमें अनकरा और इस्तांबुल भी है। अनकरा में तैयब उर-रहमान की पार्टी, हुक्मरान पार्टी का हारना ऐसे ही है जैसे मुस्लिम लीग नून लाहौर हार जाए और पीपल्स पार्टी लाड़काना हार जाए। बहुत सारे ज़िलों में, बहुत सारे अज़ला में जीत का मार्जिन, अपोजिशन जमात की जीत का मार्जिन इतना ज़्यादा था कि उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले, हतमी नतीजा आने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। छोटे बड़े अज़ला में बहुत सारे ऐसे अज़ला भी हैं, ज़िले भी हैं जहाँ तैयब उर-रहमान की हुक्मरान पार्टी जीती है लेकिन अहम शहरों में हार गई है, और उसमें अनकरा और इस्तांबुल भी है जो तैयब उर-रहमान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तुर्किया के आइन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाले मेयर बहुत बाइख्तियार होते हैं, बजट उनके पास होता है, पूरे शहर का कंट्रोल होता है, सारा निज़ाम उनके पास होता है, इख्तियारात निचली सतह तक हैं। लिहाजा ये हार तैयब उर-रहमान की 21 साल में सबसे बड़ी शिकस्त करार दी जा रही है, और इस हार की वजह अपोजिशन की मौसर हिकमत अमली कहा जा रहा है, नौजवान वोटर्स कहा जा रहा है जो अभी इस पिछले बल्दियाती इंतखाबात के बाद वोटर लिस्ट में शामिल हुए, उन्होंने इस अपोजिशन को चुना। टर्न आउट 77% रहा और तैयब उर-रहमान की हुक्मरान पार्टी अहम शहरों में हार गई। इससे पहले भी कई ऐसे शहर थे जिसमें तैयब उर-रहमान कोशिश करने के बावजूद नहीं जीत सके। हालांकि जब वो वफाक में आते हैं, मतलब मरकज़ी हुकूमत में आते हैं, तो वो बासानी जीत जाते हैं अपने जो अपोजिशन इत्तेहाद से, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो उस वक़्त बल्दियाती इंतखाबात में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार की शिकस्त सबसे बड़ी शिकस्त साबित हुई। ये आखिरी टर्म है तैयब उर-रहमान की बहैसियत सदर तुर्किया। इसके बाद वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। तैयब उर-रहमान का अपना जो अरूज है वो भी मेयर से शुरू हुआ था, और मेयर के बाद वो ऊपर मरकज़ में आए और फिर छा गए। मुसलसल 21 साल से इक़्तिदार में है और बिलाशुबा तुर्की को एक नई शक्ल दी उन्होंने, बहुत काम किए, तुर्की को मॉडर्न तुर्की बनाया, तुर्की को सियाहत का मरकज़ बना दिया, तुर्की में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे काम किए, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम के हवाले से उनके काबिल कदर खिदमात हैं। इसके अलावा तुर्किया के लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, और एक नाकाम जो फ़ौजी कू था, मार्शल लॉ जो लगते लगते रह गया, उसके बाद तैयब उर-रहमान की मकबूलियत आसमानों पर थी। लेकिन इन तमाम अवामल के बावजूद, तमाम तरक्याती काम करने के बावजूद, तमाम इस
بھرپور الیکشن مہم کے باوجود اور یہ کہنے کے باوجود کہ یہ میرا آخری ٹرم ہے، مجھے آپ جتوائیں پوری ترکی میں، طیب اردوان ہار گئے. اور یہ بہت بڑے اپسیٹ شکست حکمران پارٹی کے لیے اور طیب اردوان کے لیے، خاص طور پر جذباتی ایموشنلی دیکھا جائے تو طیب اردوان کے لیے یہ شکست اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ان کی جاتے جاتے وہ جو ان کا ایک خواب تھا کہ بڑے شہروں کے میئر ان کے ہوں، وہ نہیں ہو سکا. واپس آتے ہیں پاکستان. پشاور ہائی کورٹ نے حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم نے سماعت کی کہ اور بتایا گیا کہ 51 مقدموں کا تو پتہ ہے. حماد اظہر کے وکیل نے بتایا کہ 51 مقدموں کا تو پتہ ہے، اس کے علاوہ کتنے ہیں یہ نہیں پتہ. لہٰذا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم نے حماد اظہر کو 51 مقدمات میں راہداری ضمانت دے دی. حماد اظہر ایک عرصہ سے روپوش ہیں، کئی بار چھاپے پڑے، کئی بار وہ گرفتار ہوتے ہوتے بچے. وہ سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں اور پنجاب کے صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں. انہوں نے ریزائن بھی کیا تھا کہ میں روپوش ہوں اور میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں سے، لیکن تحریک انصاف اور عمران خان کی ہدایت پر تحریک انصاف نے ان کے استعفے مسترد کر دیے تھے. حماد اظہر اپنا الیکشن بھی نہیں لڑ سکے تھے، ان کی جگہ ان کے والد میاں اظہر الیکشن لڑے اور جیتے. میاں اظہر حماد اظہر کے گھر چھاپوں میں میاں اظہر کو بھی گرفتار کیا گیا. 82 سالہ میاں اظہر بوڑھے آدمی ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر توڑ پھوڑ بھی کی گئی جس پر بڑا شور بھی مچا تھا. تو حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت ہوئی ہے. حماد اظہر کا ایک سوشل میڈیا پہ بیان بھی آیا ہے کہ میں پاکستان میں ہی ہوں، کہیں باہر نہیں گیا، میں جلد منظر عام پر آ کر پریس کانفرنس کروں گا اور جو کچھ میرے ساتھ بیتی وہ بتاؤں گا. اور یاد رہے یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم وہی ہیں جنہوں نے زرتاج گل کو مشکل ترین لمحوں میں ضمانت دی تھی. زرتاج گل جو پشاور ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ گئی تھی اور باہر پولیس ان کی گرفتاری کے لیے کھڑی ہوئی تھی. رات ہو گئی تھی اور پشاور ہائی کورٹ کے جو ملازم ہیں وہ ہائی کورٹ کے دروازے بند کرنے لگ گئے. یہ چیف جسٹس محمد ابراہیم صاحب یہ اسلام آباد میں تھے، پھر یہاں سے گئے پشاور گئے، انہوں نے رات کو عدالت لگائی اور وہ تاریخی جملے کہے کہ جب ایک بیٹی ضمانت کے لیے آئے اور اس کو ہم ضمانت نہ دے سکیں تو اس سے بڑے دکھ کی کیا بات ہے. اور یاد رہے یہ چیف جسٹس محمد ابراہیم وہی ہیں جن کو ایمل ولی خان، اسفندیار ولی خان کے بیٹے نے دھمکیاں بھی دی تھیں کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اسی صوبے میں رہنا ہے، آپ کے عدالت سے جانبدارانہ فیصلے آ رہے ہیں، ایسا نہ کریں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد صوبے میں رہنا مشکل ہو جائے. جس پر انہوں نے ایمل ولی کو توہین عدالت میں بلایا اور پھر معاملہ ان کی غیر مشروط معافی مان کر معاملہ ختم ہو گیا. جہاں یہ ضمانت ملی 51 مقدمات میں حماد اظہر کو، وہیں گزشتہ روز فواد چودھری کو جیلم پنڈ دادن خان روڈ کے ٹھیکے اور پیسوں کے لین دین کے حوالے سے ایک کیس میں ضمانت ملی ہے. فواد چودھری پر 32 کیس ہیں اور ان میں سے پہلی ضمانت ملی ہے اور باقی کیس بھی ان کی عدالت میں لگے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ایک درخواست یہ بھی دی ہوئی ہے کہ مجھے ہتھ کڑی لگا کر نہ لایا جائے. آخری پیشی پر وہ بختر بند گاڑی میں آئے اور انہوں نے ایک ہی استدعا کی کہ عید سے پہلے ایک کیس رکھ لیں تاکہ میں عدالت میں آ کر اپنی فیملی سے ملاقات کر سکوں. جہاں اڈیالہ جیل میں قید فواد چودھری کی بات ہو رہی ہے تو وہیں اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل ہونے پر عمران خان کو مبارکباد دی. سینٹ کے الیکشن پر سنا جا رہا ہے کہ گفتگو ہوئی. ضمنی انتخابات پر جو امیدواروں پر گفتگو ہوئی، کے پی کے منصوبوں پر گفتگو ہوئی اور علی امین گنڈا پور نے وفاق کے ساتھ اپنے جو روابط ہیں ان کا بھی بتایا کہ ابھی تک چیف سیکرٹری آئی جی نہیں بدلے، وفاق نے ابھی تک واجبات دینے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی
اور اگلی حکمت عملی اور جو احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے، تحریک انصاف جو شروع کرنے جا رہی ہے عید کے بعد سے ملک بھر میں، اس حوالے سے عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات میں علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو بتایا اور کہ سنی اتحاد کونسل، جو کہ تحریک انصاف کا ہی دوسرا نام ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی اور باقی جماعتوں کو دے دی تھیں اور مخصوص نشستیں نہیں دی تھیں تحریک انصاف کو، اس فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ جانے کا بتایا، اور سنی اتحاد کونسل گزشتہ روز سپریم کورٹ پہنچ بھی گئی، اور وہاں اب یہ مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں نہ صرف تحریک انصاف کو نہیں دی تھیں بلکہ ان کی نشستیں باقی پارٹیوں میں بانٹ دی تھیں، جس کے خلاف تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ گئی تھی، وہاں بھی ان کے خلاف فیصلہ آیا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر تحریک انصاف مطلب سنی اتحاد کونسل پہنچی ہے، اور اب یہ مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں لگے گا۔ جہاں یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں اپوزیشن کی، عمران خان کی، حماد اظہر کی، فواد چودھری کی، علی امین گنڈا پور کی، وہاں حکومت جو معاشی بحران، سیاسی بحران اور دہشت گردی بحران دہشت گردی بحران، ان تینوں بحرانوں جیسے بڑے چیلنجز سے نبٹ رہی ہے یا نبٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اس حکومت جس کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، وہ حکومت جو اس وقت جس کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہونی چاہیے، اس حکومت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی، شہباز شریف اور محسن نقوی میں سرد جنگ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شہباز شریف صاحب کبھی محسن سپیڈ کی تعریفیں کرتے تھے اور محسن نقوی صاحب کبھی شہباز سپیڈ پر واری واری جاتے تھے، دونوں یکجان ایک قالب تھے، لیکن جو ہی محسن نقوی وزیر داخلہ بنے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، تو معاملات الٹ ہو گئے، تعلقات میں سرد موری آ گئی۔ چیئرمین سی ڈی اے پر اختلافات موجود ہیں، چیف کمشنر اسلام آباد پر اختلافات موجود ہیں، سیکٹری داخلہ نہ محسن نقوی صاحب کا بندہ لگا نہ شہباز شریف صاحب کا بندہ لگا، درمیان میں تیسرا بندے کو انہوں نے خرم آغا کو لگا دیا گیا ہے۔ اب آئی جی اسلام آباد پر معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ اکبر ناصر آئی جی اسلام آباد تھے، وہ چارج چھوڑ چکے ہیں۔ علی ناصر رضوی جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور اس وقت ہیں، ان کو سنا جا گیا ہے کہ محسن نقوی کی سفارش پر آئی جی اسلام آباد ان کی تعیناتی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ اسلام آباد پہنچ کر چارج نہیں لے سکے۔ وجہ کئی بتائی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید یہ تقرری نہ ہو سکے، دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پنجاب حکومت انہیں ریلیز نہیں کر رہی، تیسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مرکز حکومت انہیں بلوا نہیں رہی۔ معاملہ جو بھی ہو، لیکن ابھی تک آئی جی اسلام آباد نہیں لگے، اور جہاں آئی جی اسلام آباد نہیں لگے وہاں اسلام آباد پولیس میں موجود 3 ڈی آئی جیز جو سینئر ہیں نئے آنے والے آئی جی سے، انہوں نے چھٹی کی درخواست دے کر بحران کو مزید بڑھا دیا ہے، اور ملک اویس، حسن رضا اور شعیب جام باز 3 ڈی آئی جی ہیں جو اسلام آباد پولیس میں اس وقت ہیں، اور تینوں یہ سینئر ہیں علی ناصر رضوی سے جو نئے ڈی آئی جی اسلام آباد ہیں، تو لہٰذا انہوں نے چھٹی کی درخواست دی ہے کہ ہم ایک جونیئر کے نیچے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا بحران ہے، ایک نیا معاملہ ہے۔ اس پر محسن نقوی صاحب کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ فکر ناٹ، یہ معاملے سارے حل ہو جائیں گے، اور کوئی ہمارے درمیان اتنے اختلافات نہیں جو حل نہ ہو سکیں، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ شہباز سپیڈ بامقابلہ ہے محسن سپیڈ کے۔ شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی اختلافات اور تحفظات کا سامنا ہے، اور شہباز حکومت کو اپنی اتحادی جماعتوں کے اندر بھی اختلافات اور سرد موری کا سامنا ہے۔ لہٰذا شہباز شریف جو اپنی شہباز سپیڈ اور شہباز گورننس کے حوالے سے مشہور تھے، گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اور مسائل بڑے ہیں، چیلنجز بڑے ہیں، آپس میں
یکسوئی نہیں ہے، نہ اتحادی جماعتوں میں، نہ مسلم لیگ نون کے اندر، نہ کابینہ کے اندر. اوپر سے تمام دنیا کے جو بڑے بڑے فائنانشیل ادارے ہیں، جو فائنانشیل تھنک ٹینکس ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے متفکر ہیں، لگتا ہے ہم سے زیادہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی عدم استحکام کھا جائے گا معاشی استحکام کو، آلریڈی کھا چکا ہے لیکن اور زیادہ کھا جائے گا. اور اب امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ جب پاکستان حکومت کا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے مدت پوری کرنی ہے یا نہیں، جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی تیسری قسط کی شرائط پاس کر کے تو 24ویں مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لے سکے گی نہیں، جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قرضوں، معاشی اصلاحات اور 200 جو خسارے میں سرکاری ادارے ہیں ان کو آگے پرائیویٹائز کر سکے گی نہیں، جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت جو کے پیچھے اتحادی جماعتیں ہر معاملے پہ کھڑی ہیں، اور جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سرمایہ کاری آنے والی ہے باہر وہ کتنی آئے گی اور کس صورت میں آئے گی، تو رستے مشکل ہو جاتے ہیں. اور اس وقت پاکستان اور پاکستانی حکومت مشکل رستے پر ہے. آپ کو علم میں آ چکا ہوگا کہ پٹرول بڑھ چکا ہے اور مزید گیس بجلی کے بل بھی بڑھیں گے، مزید مہنگائی آئے گی. عید کے بعد مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا ایک نیا پھیرا ہوگا اور عوام ہوں گے جو پہلے ہی دھوتی اور بنیان میں ہیں. اللہ پاکستان پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.